अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बिदाअ मिन गैरि सूइन आयातन उखरा। वज़्मुम और मिला लो, यदा का अपना हाथ या अपना बाजू, इला जनाही का अपने बाजू यानी पहलू के साथ, तखरुज तो निकलेगा, बिदा सफ़ेद सफ़ेद होकर, मिन गैरी बगैर, सूइन किसी बुराई के, आयातन निशानी है, उखरा ये दूसरी। तो याद आ गया कि हम पढ़ रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पे बुलाया वादी मुकद्दस में, और फिर कहा कि अब आपको निशानियां मैं देने लगा हूँ। क्यों देने लगा हूँ? कि आपको चुन लिया है, कि अब आपने मूसा मेरा पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुँचाना है। सबसे पहले कहाँ जाना है, यानी अब जिक्र हम पढ़ेंगे फ़िरौन का इन निशानियों के बाद। तो पहली निशानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी वो थी असा, जो कि वो अज़दहा बन जाता था। तो दूसरी निशानी अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मूसा अपने हाथों को लपेट ले, यानी कि अपने पहलू के साथ जैसे हम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं अपनी बगलों में हाथ डाल के, मुझे तो यही समझ आती है। फिर जब तुम निकालोगे यूँ तो वो एक चमकता हुआ चांदी की तरह पूरा हाथ हो। और ये एक दिखा दिया, जैसे आप कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने जाएँ ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़, तो आपको एक दफ़ा समझा देते हैं ना कि ये बटन आप इस तरह ऑन करेंगे, इतने पे आपने स्पीड रखनी है। तो बिल्कुल अल्लाह ने एक दफ़ा करा के दिखा दिया कि अब आपने ये बाजू, जब भी आपको ये निशानी लोगों को दिखानी हुई या मेरा हुक्म जब भी होगा, तो आपने ये बाजू अपना ऐसे अपने पहलू में लेके जाना है और साथ मिलाना है। जब निकालेंगे तो वो एक सफ़ेद बगैर किसी बुराई के, एक होता है ना सफ़ेद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ए अल्लाह मेरे गुनाह ऐसे मुझसे दूर कर दे जैसे कोई सफ़ेद चादर हो और उसके ऊपर कोई दाग ना हो, यानी इतना सफ़ेद। हमेशा हम लोग आप देखिए सफ़ेद चीज़ से या सफ़ेद कपड़ा लेते वक्त ना डरते हैं कि इस पे तो दाग ज़रा सा भी लग जाए तो वो नुमायाँ हो जाएगा। तो इतना सफ़ेद होगा आपका हाथ, एक चांदी की मानिंद, वो चांदी की तरह सफ़ेद है या वैसे सफ़ेद है। बहरहाल उसमें कोई बुराई नहीं है, प्योर वाइट, जैसे अल्लाह तबारक व तआला हमें कह रहे हैं। लेकिन हकीकत में वो किस तरह का वाइट था, वल्लाहु आलम। तो हम लोग तो जो कुरान में लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह अब अपना हाथ निकालेंगे। तो मैं अब ये सोच रही थी कि मैंने अब तक जितना भी मतलब अब थोड़ा-सा जो इल्म हासिल किया है ना, तो मुझे उसमें ना मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि मैं बता सकूँ कि इस हाथ का कहाँ-कहाँ यूज़ किया। नहीं ना याद आ रहा हम लोगों को भी। हम लोग अक्सर जो है ना वो उनके असा का पढ़ते हैं, असा का कि असा ऐसे किया और वो गिर गया। तो हाथ का भी यूज़ है। अगर इसकी हम फिर जब तहकीक में पढ़ते हैं कि दिल चाहता है पढ़ने वाले का कि अब हाथ के बारे में भी जाने कि ये कैसे अल्लाह ने दी है, तो ज़ाहिर है कोई मकसद होगा। तो पता चला मुझे कि थोड़ी-सी तहकीक करके बस, क्योंकि ज़्यादा करने की तो हिम्मत ही नहीं है मेरे में। तो पता चला कि जो मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ यूज़ करते थे, जब अंधेरों में अपनी कौम को लेके जाते थे, तो इसी तरह ही था जिस तरह ये टॉर्च हम ऑन कर रहे हैं। तो अपना हाथ इसी तरह पहलू से निकालते थे, तो आगे यूँ करते थे, तो रोशनी फैल जाती थी। तो ये अल्लाह ने उन्हें एक मौज़ा दिया हुआ था। दूसरी बात ये कि जब कोई बीमार होता था, हम कहते थे वो बीमारों को शफ़ा देते थे। तो इसी तरह कहते हैं कि जब बीमार कोई होता था तो ऐसे ही अपनी उस पे रोशनी या हाथ मल देते थे, तो वो ठीक हो जाता था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी दिखाई। तो इसी तरह अब हम अल्लाह ने जब ये भी निशानी दे दी, तो कहा कि ये जो तुम्हें हमने निशानियाँ दी हैं मूसा, लिनुरियका, ताकि हम तुम्हें दिखा दें, मिन आयातिनल कुबरा, अपनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ। हमने तुम्हें ये जो निशानियाँ दी हैं इसलिए दी हैं कि हम तुझे अपनी आयात, अपनी निशानियाँ अल्लाह की बड़ी-बड़ी दे दें। और मतलब कि मूसा देखा जाए तो
کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے رسول ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں، ہم کلام ہونا، اور پھر اللہ سے جو ہے اللہ نے انہیں یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین تین، چار چار نشانیاں دی تھی، اس سے بھی زیادہ. اور پھر اس کے بعد معجزے بہت زیادہ دکھائے تھے فرعون کے ساتھ جب ان کی زندگی میں بحث ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. آپ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کی طرف ہوتا ہے نا، اور جب اللہ کو جاننا شروع کرتا ہے، اللہ کو جاننا کب شروع کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے. آپ اپنی ہر ایک حرکت پہ غور کیا کریں کہ میں کیسے چلتی پھرتی ہوں، میرے پارٹ آف باڈی اپنا اپنا کام کیسے انجام دے رہے ہیں. اس ایک پیٹ کے اندر دنیا کا کوئی نظام ہے، تو یہ کون ہے چلانے والا؟ پھر جاتی ہے بات رب کی طرف. جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کیمرہ ہم یہ لگاتے ہیں یہ ہمیں دیکھتا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں کیمرہ لگایا ہے، آنکھ، آج تک کوئی اصل اس آنکھ کی طرح نہیں کیمرہ بن سکا. کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں جو ابھی تک اس پہ ریسرچ ہی کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سمجھیں. تو اس لیے انسان جیتی جاگتی چلتی پھرتی ایک اتنی بڑی مشینری ہے اللہ کی، کوئی الیکٹرانکس کی چیز ہے اللہ کی، کہ اس کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو تو تم خدا کو پالو گے. پھر جب خدا کو پالو گے نا، جب خدا سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی کہ میرے رب نے مجھے کیسے بنایا، تو پھر اللہ اس بندے کی طرف توجہ دیتا ہے. اچھا، اللہ جب توجہ دیتا ہے نا، وہ اللہ کی جو توجہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اور جب وہ محبت کسی سے کرتا ہے تو پھر اسے چن لیتا ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دے دی اور کہانی ختم. نہیں، یہ انسان جب تک زندہ ہے اللہ کسی نہ کسی طرح ہر انسان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اور وہ نشانیاں زیادہ دیکھ لیتا ہے جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو پھر اسے بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. ورنہ بے خبری میں زندگی گزار دینا ایک جانور کی طرح زندگی گزار دینے کے برابر ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم نے اس پہ غور و فکر ہی نہ کوئی کیا، تو پھر اللہ کیا نشانی دکھائے تمہیں؟ تم نے تو کبھی کوئی غور ہی نہیں کیا. نشانیاں تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے بس ہر پھینک کے پڑھا اور بس چل پڑے کہ جی ہم نے بس پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں نشانیاں دی، اس لیے دی کہ ہم اب تمہیں بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھائیں. اب ایسا کرو. اچھا دیکھیں، ایک اور میرے بات ذہن میں آئی، ہم ایک آج سے آگے گزرے، کیسے گزرے سمجھ نہیں آتی. کہ آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی پہلے تیاری کرتے ہیں. جب بھی کوئی انسان تیاری کیے بغیر کام کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں کاش ہم اس کی تیاری کر لیتے. آپ جو بھی کام سیکھتی ہیں اس کے کورسز کرتی ہیں، 1 ماہ 3 ماہ 6 ماہ کے کرتے ہیں نا، پھر کہیں جا کے وہ کام آتا ہے. اللہ کا کام بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن ہی بیٹھے بیٹھے سارا کام آ جائے. اللہ نے اس بندے کو جو اللہ کا پیارا بندہ بننے جا رہا ہے، موسیٰ، اس کو کتنی دیر سے آزما رہا ہے؟ پیغمبر نہیں ابھی بنے، کب سے آزما رہے ہیں؟ پھر اللہ کی طرف آئے ہیں تو اللہ نے کہا اب آؤ میری طرف، اب میں تمہیں اپنی خاص نشانیاں بھی دوں. جب بھی آپ کہیں جائیں نا، بازار میں جائیں، ایک بیگ پکڑتی ہیں، عبایا لیتی ہیں، تیاری کرتی ہیں، یہ چھوٹا سا ہی کام ہے. جب آپ اس سے بڑے مشن پہ جائیں، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھتی ہیں. اللہ بھی اپنے پیغمبروں کو میدان میں ایسے ہی نہیں اتار دیتا. اب میدان میں اترنا ہے اور پیغمبر بن کے اترنا ہے، اور میدان میں بھی کہاں اترنا ہے؟ اس بندے کے سامنے ایک تو جس کے موسیٰ پر احسانات بھی بہت ہیں. موسیٰ کو اس نے پالا، اس کی بیوی نے پالا، پھر موسیٰ کو اس نے وہیں پہ موسیٰ جوان ہوئے، پھر موسیٰ اس سے ڈرتے بھی ہیں. اب بھاگے کیوں تھے؟ ڈر گئی کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. قتل ہو گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب وہی بات آگے چلے گی.
یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی میدان میں نہیں پھینک دیا، انہیں تیار کیا ہے. دیکھیں نشانیاں دی کہ ایسے تم چلے جاؤ گے، اللہ تو ویسے ہی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں نشانیاں دی. ساری جو نشانیاں تھیں نا، 2 نشانیاں تھیں جس میں مینڈک، ہاں جی ہاں جی، جو آگے جا کے میں نے کہا نا فرعون کے ساتھ بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے کرائے وہی والے. اچھا جی، پھر سنیں اب اللہ نے جب انہیں ریڈی کر لیا اور جنگ کا سامان دے دیا، اور جنگ کا سامان کون سا دے دیا؟ یہ جو بھی نشانیاں دی اللہ نے. تو اذہب، اب جاؤ. اچھا جب میں لفظ پڑھتی ہوں آپ لوگ بھی لفظ پہ غور کیا کریں. یہ ماشاءاللہ سیدہ باجی جو ہے نا یہ بڑا غور کرتی ہیں، ایک ایک لفظ ان کے پاس اردو بھی نہیں ہے، اردو بھی نہیں ہے، وہ عربی پہ غور کرتی ہیں. تو اس طرح میرا خیال ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے اور قرآن کو انسان سمجھنا شروع ہوتا ہے. تو لفظ دیکھا کریں اور اس کا میننگ سنا کریں اور خود کوشش کیا کریں کہ یہ تو ہم بڑی دفعہ پڑھ چکی ہے. اذہب، اب جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہو، بے شک وہ، طغا، بڑا سرکش ہے. اب تو میں ایک سرکش انسان کی طرف بھیج رہا ہوں، خود ہی بتا دیا اور موسیٰ کو بھی پتہ ہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ایسے سرپھرے انسان سے بات کرنی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے اور نشانیاں بھی اللہ نے دے دی کہ گھبراؤ نا، میں نے تمہیں اپنی نشانیاں دی، اب جاؤ. تو انہوں نے فوراً کہا قال رب اشرح لی صدری. اب دیکھیں دعا، قالا کہا، ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، کھول دے. شرح کہتی ہے کھلنا. تو علم نشرح لک صدرک، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اس میں بھی یہ ہے. تو اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری سینے کو، میرے سینے کو اب کھول دے. اب کیسے کھول دے؟ یعنی کیا اس کو کھول کے اس کا آپریشن کر دے؟ آپریشن ہی سمجھ لیں آپ، کیونکہ اب اگر آپ نے کام کرنا ہے تو میرے سینے کو کھول دے، مضبوط کر دے، اس کے اندر چیزیں اتار دے، میرا سینہ کھول دے. پھر ویسر لی، اور میرے لیے آسان کر دے، امری کام میرا. اب خالی یہ بھی کہتی پھرے نا ویسر لی امری، ویسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے. جو بھی کام کرنے لگی ہے صرف یہ 2 لفظ کر لیں، جیسے انما اسری یسرا، انما اسری یسرا، وہ بھی ہے، یہ بھی ویسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے. مطلب جو آپ کام کرنے لگی ہیں، میں تو کہتی ہوں ہانڈی پکانے لگی ہیں، پانی گرم کرنے لگی ہیں، کوکر رکھنے لگی ہیں، گھر کا کوئی کام کرنے لگی ہیں، ہم ان کو ایزی لیتے ہیں؟ اللہ رحم کرے. اگر آپ پانی رکھنے لگے، گرم پانی جب اتار گر جائے آپ کے اوپر، کوکر اللہ نہ کرے پھٹ جائے، کوئی الیکٹرانکس کا کام کرنے لگی ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے، تو آپ بسم اللہ بھی پڑھیں. ویسر لی امری کتنا پیارا لفظ ہے کہ موسیٰ نے کہا تھا. ہم بھی ہر وقت ہی کہتے رہیں ہر کام میں کہ اے اللہ ویسر لی امری، ہمارا یہ کام آسان کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر وقت لنک اللہ کے ساتھ ہے. ہم نے اپنے چارجر کی جو تار ہے نا وہ اللہ کو دی ہوئی ہے، وہ ہمیں چارج پھر رکھتا ہے، ہم نے اس سے لنک رکھا ہو. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا، لنک رکھنا ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر لنک نہیں رکھا. آپ نے ہر کام ایسے ہی کر لیا بڑی ہوشیار بن کے، ٹھیک ہے شکر کریں اللہ نے کوئی نقصان نہیں کیا، وہ تو اللہ کی ایک مقرر چیزیں ہیں، لیکن اس کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. ویسر لی امری، اے اللہ پھر آپ میری مدد کر دیں میرے کام میں. وحلل، اور آپ کھول دیں، عقدۃ، میری گرہ، من لسانی، زبان کی، میری زبان کی گرہ. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی آج کلیئر کر دوں کہ لوگ یہی کہتے رہے کہ انہوں نے بچپن میں یہ اسرائیلی ساری کہانیاں ہیں اور اکثر جھوٹی ہیں، سچی بھی ہوں گی واللہ عالم. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب بچپن میں کوئلہ پکڑا، وہ اس کو شک ہوا فرعون کو کہ یہ تو بچہ کوئی بڑا ذہین ہے، مجھے نقصان نہ پہنچائے، چلو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ 2 چیزیں رکھتا ہوں، ہیرے بھی اور کوئلہ بھی، کیا پکڑتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیرا ہی اٹھانے گئے تھے، اللہ نے ہاتھ موڑ دیا کہ کوئلہ اٹھا لے، وہ پہچان جائے گا تمہیں. یہ سب کہانیاں میں آپ کو بتاؤں، کوئی ان کی زبان لڑکھڑا نہیں رہی تھی، وہ بالکل ایگزیکٹ زبان والے تھے ہمیشہ سے. اللہ اپنے پیغمبروں میں کیوں فالٹ رکھے جب ایک عام انسان میں فالٹ نہیں رکھتا جب اس نے اس کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب کہانیاں، کوئی ان کی زبان پہ کوئلہ نہیں تھا اور کوئی وہ ترتراتے نہیں تھی یا جو بھی ان کی زبان پھرتی تھی، کوئی یہ سب باتیں
انہوں نے یہ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہماری زبان پہ کیا کوئلہ رکھا گیا؟ ہاں اگر کوئلہ رکھا بھی گیا نا محاورتاً تو ہماری زبان پہ کوئلہ قرآن کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم کہیں اس کو نہ پڑھ لیں. تو ہم کیا جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پہ کیا کوئی کوئلے تھے؟ یہ سب باتیں انہوں نے بڑی پیاری دعا کی اور ترجمہ تفسیر کرنے والوں کدھر کے کدھر چلے گئے. لیکن وہ بھی ایک کہانی کے طور پہ اگر آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ جی دل اگر مانتا ہے کہ بھئی ان کی زبان کوئی ایسا بچہ تھا وہ ظاہر ہے اللہ کا بندہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے تھے تو پیغمبروں کو سب کو نشانیاں اللہ دیتا ہے، تو یہ بھی پیغمبر تھے، شروع سے ہی ان کے دماغ کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہوگا میں کیوں آپ کو ہاتھ لگاؤں، میں ہیرے کو لگاؤں. اور اللہ نے کہا نہیں اس وقت یہی مناسب ہے کہ تو کوئلہ پکڑ لے. لیکن چلے یہ یہاں تک تو کہانی صحیح ہے کہ پکڑا، پھر زبان پہ رکھ لیا، زبان چل گئی، یہ سب باتیں ہیں. ان کی زبان بالکل ٹھیک تھی، کوئی انہوں نے اپنی زبان پہ کوئلہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اچھا زبان کی پھر گرہ کون سی کھول لی فصاحت کہ اور علم بلاغت مجھے دے دے. کہ علم دے دو، ہاں جی مجھے دنائی اور حکمت کی باتیں سکھا دو، دلیلیں دے دو مجھے. میں کسی سے بات کروں تو اس کی ہر بات کا جواب ایسا دوں کہ وہ کہیں کہ بالکل صحیح ہے. ہاں جی. اگر میں کسی سے پڑھے لکھے سے بات کروں، پیغمبروں نے تعلیم کہاں کی ہوئی ہے؟ وہ کیا کوئی یونیورسٹی میں جاتے تھے، لمس میں جاتے تھے، کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھی؟ کوئی نہیں. اللہ سے تعلیم حاصل کی نا. تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر ایسا پختگی دے دے علم کی کہ میں جب بھی کسی سے بات کروں تو یہ نہ کہوں کہ میں سوچی پڑ جاؤں، میرے گرا ہی لگ جائے زبان پر، اس کے دل میں اتر جائے میری بات. گرا ہی لگ جائے، میں بول ہی نہ سکوں، میں ہکا بکا رہ جاؤں کہ اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. لوگ ہکے بکے اب بھی رہ رہے ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی گرہ ہماری بھی کھول دے، ہم غیر مسلموں کو جواب دے سکیں کہ ہمارا اللہ کیا ہے. تو اس طرح یہ گرہ کھلنا مطلب یہ کہ بہت اچھے طریقے سے بات کرنا علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اس کا یہ مطلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ میری زبان کی گرہ کھول دیں، ایسے مجھے علم سکھا دیں کہ میں جواب دوں. یہ نہ فرعون مجھے جا کے کہے کہ رب تو میں ہوں اور تم کہتے ہو کہ کوئی اور رب ہے. اب اس کا جواب سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانا، اور بھی بڑی چیزیں جا کے پوری قوم کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. پہلے علم سیکھنا پڑتا ہے. اللہ نے بھی اپنے جو پیغمبر ہیں وہ ٹرینڈ کیے ہیں، اور وہ اللہ نے خود ٹرینڈ کیے ہیں. جو اللہ خود ٹرینڈ کرے وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم خود ٹرینڈ ہو دنیا سے کہ وہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. پھر کہا یفقہوا قولی، تو کیوں میری گرہ کھول، مجھے کیوں سمجھداری کی باتیں سکھا کہ وہ یفقہوا، وہ سمجھ لے، قولی میری بات کو، میری بات کو سمجھ لے. اچھا یہ بھی نہیں کہ اب میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کا تو مجھے انداز آ جائے، یعنی انداز بیاں اچھا ہو جائے لیکن سمجھ لوگوں کو واہ واہ بس کرے، سمجھ آئے نا، سمجھ بھی آئے، میری بات دلوں کے اندر اترے. تو کیسی پیاری انہوں نے دعا کی کہ آج بھی ہم جب پڑھانے لگتے ہیں کسی کو تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جو تیرا کلام پڑھانے لگی ہوں تو ایسے کر دے کہ مجھے سکھا دے کہ میں تیری بات ایسے لوگوں تک پہنچا دوں کہ انہیں سمجھ آئے. میرا تو اتنا علم نہیں ہے، ظاہر ہے انسانوں کا کہاں علم ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے علم. تو اللہ سمجھا دے. پھر کہا وجعل لی وزیرن، اور وجعل لی بنا دے میرے لیے، وزیرن میرا مددگار، من اہلی میرے اہل میں سے، میری فیملی میں سے کسی کو نا میرا مددگار بھی بنا دے. اب دیکھیں نا جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو ظاہر ہے جو فیملی کے ممبر ہیں انہیں ہم نے کہنا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، میرا بیٹا ہے یا بیٹی، انہیں کہو میری مدد کرو اس کام میں، اور میں کس کو کہوں. تو انہوں نے بھی اپنی فیملی کا نام لیا کہ مجھے بتائیں اللہ کہ میں اکیلا جاؤں یا مجھے میرے ساتھ کوئی کرے کہ میں اکیلا ہوں. اور کرے کس کو؟ نام بھی لے دیا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، کیونکہ وہ اپنے بھائی ہارون سے پہلے سے ہی امپریس ہوں گے کہ میرا بھائی بڑا عقل مند ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. حالانکہ وہ بڑے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے. اور آپ کو بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس سال پیدا ہوئے تھے؟ کہ جب فرعون جو تھا وہ قتل کروا رہا تھا، اس سال سارے بچے قتل ہو جاتے تھے، جتنے مطلب پیدا ہوئے قتل کر دو لڑکے. اور ہارون اس سال پیدا ہوئے تھے جب قتل روک دیا جاتا تھا کہ اب اس سال نہ ہو. اللہ نے کہا کہ میں تو اس سال ہی پیدا کروں گا اپنے اس بندے کو جس نے تمہیں پکڑنا ہے، جس سال تو قتل کرواتا ہے. یہ بھی اللہ نے اپنی شان بتائی.
کہ ورنہ نعوذ باللہ کیا اللہ ڈر جائے کہ اللہ کے میں تو اب اس سال پیدا کراؤں گا کیونکہ فرعون قتل کر رہا ہے، تو جب یہ قتل نہ کرے تب موسیٰ آ جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ ایسے ہی آئے گا، یہ ایک کہانی ہوگی جو دنیا پڑھے گی اور دنیا کے لیے ایک کہانی نصیحت والی بنے گی یہ۔ پھر کہا اشدد بہی ازری، اشدد بہی اور اس کے ساتھ مجھے مضبوط کر دے، ازری میری یعنی کہ رکاوٹ کو بھی دور کر دے، میرے جتنی بھی رکاوٹیں مجھے آئیں وہ دور کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور شریک کر دے اس کو میرے ہر کام میں، یعنی میرے بھائی کو، کئی تاکہ نسبحا کا ہم بیان کریں تسبیح کثیرن بہت زیادہ۔ اب دیکھیں کام ہو رہا ہے، کام سارے کرتے کرتے بات کہاں ختم ہوئی ہے؟ تسبیح پہ۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا کام دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی مت چھوڑو۔ جو اللہ کہتے ہیں کہ جب اے انسان تو میرا ذکر کرنا بھول جائے تو جب یاد آئے تب کر لے، تو جو بھولا ہے وہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، سوتے جاگتے، دیکھیں سوتے میں بھی موت کو یاد رکھیں۔ موت کو یاد رکھنا ایک بہت بڑی دنائی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں کیا تم ہر وقت موت کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ نہ کرو چلو موت کی باتیں اگر کسی کو بری لگ رہی ہیں تو، لیکن بہرحال موت کو یاد رکھنا عقل مندی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بیوقوفی ہے زندگی کو چھوڑ کے موت کو یاد رکھا ہوا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ موت کو ہر وقت اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ بہترین مومن وہ ہے جو موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ آپ یقین کریں جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں اور اس طرح جب اللہ کو یاد رکھتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں، آپ یقین کریں دل میں آتا ہے کہ یار یہ زندگی ختم ہو، جا کے دیکھیں ہم اپنے رب کو اور جا کے دیکھیں کہ وہ کیا کہانی ہے۔ جو ہوتا ہے طلب ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اس انسان کو نا موت کا ڈر اتنا نہیں رہتا جتنا ایک عام انسان کو ہوتا ہے۔ موت تو بہرحال موت ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ڈرتا وہ غلط ہی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ موت سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے، لیکن ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریڈی کیا کہ موت کے لیے ریڈی رہو، اس سے نہ گھبراؤ، کیونکہ جانا تو تم نے ہے ہی، چاہے گھبرائے ہوئے جاؤ اور چاہے ڈر ڈر کے جاؤ، جانا تو ہے ہی، بہرحال خود ہی ریڈی ہو جاؤ کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اسے ہر معاملے میں میرا شریک کر دیں، ہر کام میں، اور تاکہ ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح، آپ کی تعریفیں، آپ کی بڑائی، آپ کی کبریائی بہت بلند کیا کریں، بہت بیان کیا کریں۔ وَنَذْكُرْكَ كَثِيرًا، وَنَذْكُرْكَ كَثِيرًا اور آپ کو بہت زیادہ ہم یاد کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہوئی، وَنَذْكُرْكَ كَثِيرًا اور ہم آپ کو بہت یاد کریں۔ اور اِنَّا کا کنتا بنا بصیر، بے شک آپ جو ہے اللہ دیکھنے والے بھی ہیں، اور یعنی بہت خوب دیکھنے والے ہیں۔ بصیر یعنی آپ ہر طرف دیکھنے والے ہیں، آپ کی نظر ہر طرف ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیسے اللہ سے بات اپنی منوانی ہے، کیسے اللہ کو کہنا ہے۔ کچھ آداب جو ہے نا، ادب آداب بات کرنے کے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ جیسے آپ کسی بچے کو دیکھیں گے جب اس نے اپنے باپ سے یا ماں سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں نا، تو ایسے نہیں غصے سے مانگ لیتا، ملیں گے کبھی، اوپر سے نا ڈانٹ پڑے گی اور مار بھی پڑے گی باپ سے کہ تو بات کیسے کر رہے ہیں۔ تو ادب سے بات کرنی پڑتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ سے یا بڑے بہن بھائیوں سے کہ ہماری بات مان لی جائے، تو پھر اللہ سے کیوں نہیں؟ اللہ سے کبھی یہ نہ کرو کہ آپ بیٹھی ہیں تو ڈائریکٹ ہی کہہ دو اللہ میں آج بڑی پریشان ہوں اور آپ مجھے نا اس پریشانی سے نجات دے دیں، یا مجھے اتنے پیسے چاہیے وہ دے دیں۔ اس طرح نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، حمد و ثنا کرو، اس کے جتنے وہ جملے ہیں جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، یہ سارے پڑھو
اور پھر اللہ سے مانگو جو مانگو گے. پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے نے بیٹھ کے میری اتنی تعریفیں کی ہیں اور میں اسے انکار کر دوں، تو میں اسے ضرور دوں گا. اور اگر تو وہ نقصان دہ ہے کوئی چیز ہمارے لیے تو اللہ نہیں دیتا، اور دعا کو ہمارے لیے اجر کے لیے رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا اجر ضرور دیتا ہے جو کر لیجیے آپ نے اس طریقے سے جس طرح ہمیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بتایا قولا کہا قد تحقیق اوتیتا تمہیں دے دیا گیا کیا سولہ کا سوال تیرا یا موسیٰ اے موسیٰ. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے جو سوالات میرے کیے ہیں میرے سے وہ پورے کر دیے. جو تم نے کہا کیا کیا کہا ہے، میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے علم سکھا دے، میں لوگوں سے باتیں کروں تو ایسی کروں کہ اثر ہو ان پر، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. ساری باتیں اللہ نے کہا مان لی. تو کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ نے باتیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا بھی دی کہ آپ کی باتیں میں نے مان لی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مانی کیسے ہے، وہی بات یاد رکھیں کہ اپنی بات اگر اللہ سے منوانی ہے تو بیٹھ جائیں اس کے در پہ. یعنی در پہ اب کون سا در ہے، جائیں مات بچھا کے بیٹھ جائیں، بس پاک صاف ہو کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور کرتی رہیں، پانچوں نمازوں میں کرتی رہیں. آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سوالات سارے سن لیے. دل اس طرح کا ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا بالکل، کہ آپ کے دل کو نا قرار آ جائے گا کہ نہیں میرے رب نے نا سن لی. اب ان کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ تیرے سارے سوال میں نے پورے کر دیے ہیں، اب کیا کرو کہ ولا قد اور البتہ تحقیق مننا احسان کیا تھا میں نے علیہ کا آپ پر مرتن اخرى ایک بار پہلے بھی. یعنی اب اللہ نے اپنا احسان یاد کرایا. دیکھیے انسان اپنے احسان کسی کو یاد کرائے تو برا لگتا ہے کہ میں کسی بندے سے کہوں میں نے کوئی فلاں وقت تمہارے کام آئی تھی نا، میں نے اس طرح کیا تھا نا، تو وہ بندہ سن کے شرمندہ ہوتا ہے کہ ہاں بہن کیا تھا لیکن اب شرمندہ تو نہ کر، تو برا لگتا ہے. اللہ احسان اپنے جتا سکتا ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہمیں جتا سکتا ہے کہ اے انسان تجھے کیا نہیں دیا تو پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کرتا. تجھے جو چند نعمتیں دی ہیں نا، چند اپنے گھر کی گن لے، ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی نعمتیں گن لے تو وہ بھی نہیں گن سکتا. ان کا بھی شکر لازم ہے کہ اس کا بھی شکر کرو. پھر کہا کہ اے موسیٰ حقیقت یہ ہے یاد کرو کہ مننا میں نے احسان کیا تھا تم پر علیہ کا مرتن اخرى ایک بار پہلے بھی، اور وہ کیا تھا اذ اوحینا میں نے وحی کی تھی الی امیک تمہاری ماں کی طرف ما یوحا جیسے وحی کی جاتی ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا، جب تو پیدا ہوا تو میں نے تمہاری ماں کے دل میں پوری کہانی ڈال دی کہ اس سال قتل ہو رہے ہیں بچے، وہ آئیں گے اسے قتل کر دیں گے، تو ایسے کر کہ اس کے دل میں ایک آئیڈیا خود ہی آیا، اور وہ آئیڈیا کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا کہ میں تو جب وہ آئیں گے نا تو اسے صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈال دوں گی، رسی باندھ دوں گی. یہ آئیڈیا اس کا اپنا تھا لیکن کس نے؟ اللہ نے وہی ڈالی، اللہ نے وہی ڈالی. تو یہ احسان کیا تھا موسیٰ، تو تیرے پہ تو پیدا ہوتے ہی میرا احسان ہے، تو نے تو فوراً ہی قتل ہو جانا تھا، اور میں نے تجھے پیدا ہی اس زمانے میں کیا جب قتل ہو رہے تھے بچے، تو تمہاری ماں کے دل میں میں نے یہ وحی ڈالی. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ نے مری وغیرہ کا پروگرام پورا بنا لیا، اب آپ کی نا گاڑی خراب ہو گئی اور پروگرام آپ نے کہا چھوڑو آج نہیں جاتے، بس یہ اللہ نے ڈالا. اللہ نے آگے آپ کو کسی مصیبت سے بچانا تھا، اس ایکسیڈنٹ سے بچانا تھا، کیونکہ اللہ ابھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا. اللہ کو پتا تھا، وہ دل میں آیا، ماں نے حکم دے دیا یا باپ نے، جانا ہی نہیں ہے چھوڑ دو بس، وہ اللہ نے وہی ڈالی. اللہ اب بھی وہی ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، ہم ہی شکر نہیں کرتے اس کا، کہ ہم اس کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. اللہ اگر نہیں گیا تو اس میں کوئی مصلحت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پہ تب بھی احسان کیا تھا، اور کیا کہ ہم نے وہی ڈالی تھی
अनिकज़िफ़ही, अन ये कि इक्ज़फ़ीही, कि हम कि इसे डाल दे, इक्ज़फ़ीही, ही कौन सी ज़मीर है? इसको इसको, यानी कि किसको? मूसा को। हमने उसके दिल में डाला कि इसको डाल दे, किसमें? फित ताबूती, ताबूत में, एक ताबूत में डाल दे। फ़क़ज़िफ़ीही, फिर उसको डाल दे, किसको? ताबूत को, ठीक है। अब ताबूत को फिर तुम डाल दो फिर यम्मी, कहाँ? दरिया में। और साथ साथ उनके कोई दरिया बहता होगा ना बहुत बड़ा, तो उसकी वो नालियां भी निकल आती हैं, तो उन्होंने कहा उसमें डाल दो। उसके बाद कहा कि फल युल के हिल यम्मू, फल युल के ही, अब देखिए फिर ही आया, वो इसको ले जाएगा। कौन ले जाएगा? दरिया, दरिया उसको यानी मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाएगा। अल यम्मू दरिया, किस कहाँ? बिसाहली, इसको बंद कर देना, वो बटन एक लगा होता है। बिसाहिली, बिसाहिली साहिल पर, या खुजहू, तो पकड़ लेगा उसको यानी मूसा को। अदुवुल्ली, मेरा दुश्मन, व अदुवुल्लहु, और उसका भी दुश्मन, वो मूसा का भी दुश्मन है और वो मेरा भी दुश्मन है। कैसे बात समझाई अल्लाह ने कि देखो जो इतना बड़ा दुश्मन, जो अल्लाह का भी दुश्मन हो वो तुझे छोड़ेगा? जो अल्लाह का भी दुश्मन हो, अल्लाह को ही नहीं मानता, तो वो तुम्हें फिर छोड़ देगा। और फिर क्या होगा? वह अलकई तू अलई का मोहब्बतन मिन्नी, वह अलकई तू, और हमने डाल दी, अलई का, तुम्हारे ऊपर, मोहब्बतन, मोहब्बत, मिन्नी, अपनी। अब ये भी देखे, जब इंसान अल्लाह की तरफ हो जाता है, उसकी इबादत करता है, उसके रोजे रखता है और कुरान पढ़ता है, आगे समझने की कोशिश करने में आगे 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 निकलता जाता है, तो ये किसका एहसान है? ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी कि आ जाओ भी बंदो मेरी तरफ, और जो है वो मेरा जिक्र करो। तो ये अल्लाह अपनी तरफ भी जो लाता है ना, मोहब्बत डालता है। हम तहज्जुद के वक़्त उठती हैं याद के साथ, क्यों उठती हैं? अल्लाह की मोहब्बत में। और क्यों उठती हैं? ताकि हमारा रब हमें बचा ले, हम उसको याद कर लें। तो इसलिए, और ये किसने डाल दिया? ये अल्लाह ने। और डाला क्यों? आपने इरादा कभी किया होगा कि यार मैं उठा करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मेरी जिंदगी गुजर रही है, मैं उठ नहीं रही, बाकी काम हो जाते हैं, सारा दिन एक्टिव दौड़े लग रही हैं, मुश्किल से मुश्किल, कमर टूट रही होती ना तो मशीन से कपड़े निकाले जा रहे हैं, कमर टूट रही होती है और बच्चे को रोटियां पका के दी जा रही है, कोई बात नहीं, क्या करें भाई, देना ये हमारा। तो अल्लाह की इबादत जब कर ले, अल्लाह तबीयत नहीं ठीक, क्या करें, बस जल्दी जल्दी लपेटी हमें इबादत। तो जब इतने काम दुनिया के हो रहे हैं तो अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी। आप बिस्मिल्लाह करके नहा धो के नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो, अल्लाह एक्टिव कर देगा। या फिर देखें, अपने आप को इतना रखें, अक्लमंदी से जिंदगी गुजारें, क्योंकि अक्लमंद वही है कि जो अपने सारे दिन के टाइम टेबल को अपनी 5 नमाजों के लिए निकाल के फिर काम करे। अक्लमंदी इसी में है। हम क्यों दुनिया के पीछे इतने पागल हों कि सुबह से लेके हम खड़े हैं किचन में और हमें बज गए हैं 2, डायरेक्ट अजान ही हो गई है, तो क्या वाकई वो टूटे जिस्म के साथ क्या पढ़नी है नमाज? आप काम कर रही हैं, आपने देखा है फर्स्ट अजान हो गई, उधर ही काम छोड़े और जाके नहाई धोए, नमाज काम होता रहेगा। अपनी जान खुद बचाएं, आप अक्लमंदी से चलें, ना इतना अपने आप को थकाएं, क्योंकि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत जो है वो ये दिमाग दी है। ये करोड़ों खरबों भी आप खर्च कर लेना, इसके अंदर जो एक वेन कोई टूटती है ना इतनी सी, वो भी नहीं कोई लगा सकता। करोड़ों खरबों भी खर्च करने दो, दिल का एक वाल्व काम करना बंद कर देना, हो ही नहीं सकता सही, उसमें जो मर्जी आप कराते जाएं वो सब आर्टिफिशियल तो होगा, लेकिन वो चीज नहीं जो अल्लाह ने हमारे लिए वो 4 दिल के हिस्से पंप करते हैं खून को। तो इसलिए इन तमाम जो इतनी कीमती चीजें हैं इनको बचाएं और अपना वक्त बचाएं और अपने नमाज के लिए निकालें। तो ये अल्लाह ही डालता है इन तमाम चीजों की मोहब्बत, अगर इंसान करना चाहे तो। फिर बताया वली तस्नु आ, ताकि वो परवरिश करे, अला ऐनी, अपनी आंखों के सामने दे। इस दमशी, जब वो चल रही थी, उख्तु का, तेरी बहन, फतकूलू, तो वो कहती जा रही थी, हल, क्या, अदुल्लक,
अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं, अला मई यकफुलुहु, कि कौन इसकी कफालत बेहतरीन कर सकता है, कौन इसको अच्छे तरीके से पाल सकता है। वो तुम्हारी जो बहन वहां गई थी तो उसके दिल में भी अल्लाह ने डाला था कि वहां जाओ और जाके फिर सारा नज़ारा देख के कहो। अब एक बच्ची है, मलकाएं खड़ी हैं, एक बच्ची बोल सकती है? तो यहाँ पर चार अच्छी महजब औरतें बातें कर रही है ना, तो बच्ची कोई टीन एज 13 साल की जरूरत नहीं करेगी बोलने की, चुप करके खड़ी रहे। वो अल्लाह ने कहा बोलो, अब तुम्हारी बारी है। ये सब किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा बोलो, और वो बच्ची इतनी मलका खड़ी है, उनकी लौंडियां खड़ी हैं, सब नौकर चाकर खड़े। वो कहती मैं आपको बताऊं कि इसकी कफालत जिसके लिए आप परेशान हो रही हैं कौन करेगा। अच्छा, ये भी याद रखें कि उसी वक्त नहीं हुआ होगा कि